नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाल्लाह पारा नंबर 24 शुरू करेंगे। फमन अज़लमु। इसमें देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर के साथ इसको मुकम्मल कराए और हमें साबित कदम रखे और साबिरीन में शुमार करे, क्योंकि इल्म जो है वो मामूली चीज़ नहीं है। और फिर इल्म को सिर्फ इल्म की हद तक ही नहीं सीखना चाहिए, अमल के लिए भी सीखना चाहिए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो लोगों को भलाई भलाई सिखाता है लेकिन अपने आप को भूल जाता है, एक चिराग किसी है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद को जलाता है, यानी अगर खुद अमल नहीं कर रहा तो। अबू दर्दा कहते हैं कि तुम आलिम नहीं बनोगे यहाँ तक कि तुम इल्म सीखने वाले बनो। यानी कोई शख्स जब तक इल्म सीखता नहीं उस वक्त तक आलिम नहीं बनता, ठीक है। और तुम इल्म से आलिम नहीं बन सकते, यानी सिर्फ इल्म सीखना ही काफी नहीं, हत्ता कि तुम उस पर अमल करो। और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफी है कि तुम बहस करने वाले बन जाओ, यानी सिर्फ इल्म सीखो और सिर्फ बहस करने वाले बन जाओ। और तुम्हारे गुनाहों के लिए यही काफी है कि तुम झगड़ा करने वाले बन जाओ। और तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि तुम मुसलसल अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और चीज में गुफ्तगू करते रहो, यानी मुसलसल किसी और टॉपिक में बातें करना, सिर्फ अल्लाह ताला की बात ना हो, दूसरों की बातें हो, दूसरे टॉपिक्स पर हम बातें करें। तो मोमिन वो होता है जिसके जिक्र में, जिनकी बातों में भी जो है अल्लाह ताला याद आ जाए उसको, है ना। हम कहते ऐसा होना चाहिए ना, मोमिन के उसके पास बैठे तो अल्लाह ताला याद आ जाए, यानी अल्लाह ताला का जिक्र इतनी कसरत से करे कि दूसरे को भी अल्लाह ताला याद आ जाए। अब देखिए आयत नंबर 24। फमन, सॉरी, आयत नंबर 32। फमन, तो कौन, अजलमु, ज्यादा बड़ा जालिम है। अजलमा युजलिमु से, सॉरी नो, ये जो है वो है अजलमु, जैसे कि अखबरू होता है ना, तो ऐसे ही है ये। अजलमु, कौन ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे जो कज़बा, झूठ बोले, अलल्लाही, अल्लाह पर, व कज़बा, और वो झुटलाए, कज़बा युकज़िबू से, बिसिद्क़ी, बिसिद्क़ी, सच्चाई को, सिद्क़ सच्चाई को, इस जाअहु, जब वो आ जाए उसके पास, अलैसा, क्या नहीं है, फी जहन्नमा, जहन्नम में, मसवन, ठिकाना, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। यानी उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला के बारे में झूठी झूठी गवाही दे, झूठा दावा करे। और झूठा दावा और झूठी गवाही क्या है, यानी वो ये दावा करे अल्लाह ताला की औलाद है, या उसका शरीक है, या उसकी बीवी है। बल्कि अल्लाह ताला तो इन सब चीजों से पाक है। जो लोग ये बातें करते हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का ये बातें करते थे, कोई अल्लाह ताला के, वो तो मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां बना रखा था। किस अलग अलग, जैसे कि क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना रखा था, ईसाई ने यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को, तो ये सब बातें झूठी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है जो ऐसी बातें करेगा तो उससे बड़ा जालिम कोई हो ही नहीं सकता, यानी वो सबसे बड़ा जालिम है। क्योंकि अल्लाह ताला उसके जलाल के या उसके शान के लायक नहीं कि उसकी कोई, उसका कोई शरीक भी हो या उसकी कोई बीवी भी हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे से फरमाया जा रहा है, और आपसे ने जैसे लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि किसी ऐसी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, यानी जो शख्स किसी भी ऐसी चीज को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करे जो उसके जलाल के या शान के लायक नहीं, या फिर वो नबूवत का दावा करे कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया, हालांकि अल्लाह ने उसे नबी नहीं बनाया। इसी तरह जहालत की बिना पर वो अल्लाह ताला के शान के बारे में या उसकी जात के बारे में या उसके सिफात के बारे में कोई गलत बात कहे, तो वो सबसे बड़ा जालिम है। तो हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम सूरह अराफ में भी पढ़ चुके हैं, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बातें मत कहो जो बातें तुम जानते नहीं हो, जिनका तुम्हें इल्म नहीं है।
یہ بہت بدترین بات ہے، اور بغیر علم کے ہمیں کوئی ایسی بات اپنے زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور پھر جھوٹا انسان اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ ہے نا کہ کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ والذی، اور وہ جو جاء لایا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا۔ اگر کوئی لایا بصدقی، سچائی کو، وصدقا، اور اس نے تصدیق کی، صدقا یصدقو سے، صاد دال قاف فعل ماضی ہے یہ، اور اس نے تصدیق کی یعنی سچ مانا، بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المتقون جو متقی ہیں، ہم المتقون جو متقی ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے، جو لوگ یعنی وہ جو لایا سچائی کو، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو لایا سچائی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہے جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ راج رائے یہی ہے کہ جو شخص سچائی کو لائے، اور وہ سچائی کون لایا؟ یعنی رسول اللہ، اور رسول اللہ کو سچ بھی مانا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کو سچ بھی مانا، اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کو، ٹیچنگ کو سچ مانا، تو یہی لوگ ہیں جو کون ہیں؟ جو متقی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے سچائی کو کون کون لایا، اس جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ تک پیغام پہنچایا، رسول اللہ نے عام لوگوں تک پہنچایا، پھر اسی طرح عام لوگ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے سارے انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے اور ان کی تمام مسلمان امت، یہ سب یہاں پر کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں سب یہاں پر مراد ہیں، اور اور یہی لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ جو ہے وہ متقی ہیں۔ اور قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ جو تم نے ہمیں دیا تھا اور جو فرمایا تھا ہم اسی پر عمل کرتے رہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے کہ جو آپ نے فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا میں اس پر ہی عمل کرنے والا رہا۔ پھر اس میں دیکھیں آیت نمبر 34، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو پیچھے بات ہو رہی ہے، جو سچائی لے کر آئے اور سچائی پر عمل کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ وہ متقی لوگ ہیں تو ان کا انجام بھی کیا ہے؟ کہ ان کے لیے ماں وہ ہے جو یشاؤنا وہ چاہیں گے، شاء یشاؤ سے، وہ ہے جو وہ چاہیں گے، یشاؤنا فعل مضارع، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ذالکا یہ جزاء بدلہ ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا۔ محسنین، اس کا ایک مفہوم یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، احسان کی تعریف کی گئی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو تیسرا کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہ محسنین ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع سے کرنا اور سنت نبوی کے مطابق کرنا، وہ حسن ہے، وہ احسان ہے، اور ٹھیک ہے، اور کثرت سے جو ہے اس بات کا خیال رکھے، یعنی جو بھی کام کر رہا ہو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ رسول اللہ کے مطابق ہو، تو وہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جنت میں؟ جو وہ چاہیں گے، ان کا جو ہے جو ان کا دل کرے گا، جو ان کی خواہش ہوگی اس میں کے لیے ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور ان کے سامنے وہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ چاہیں، اس میں چاہے کوئی مومن ہو، چاہے مومن بندہ ہو، یا مطلب مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ٹھیک ہے، اور پھر جو جس چیز کا دل کرے گا، کیونکہ ہر کسی کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، ہے نا، ہر کسی کے ڈیزائرز یہاں پر الگ ہوتی ہیں، کسی کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے نا، اور کسی کا کھانے پینے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا پہننے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا میک اپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے،
ہر کسی کی خواہشات الگ ہوتی ہیں نا یہاں پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ یہ ملے گا، بلکہ کیا رکھا کہ جو جس کا جو دل چاہے گا اس کو وہ ملے گا۔ پھر آیت نمبر 35، لیکفرا، تاکہ وہ دور کر دے، کفرا یکفرو سے، اب یہاں پر لام زیر لی ہے نا، لام تاکید، اس کی وجہ سے یکفرا ہو گیا، تاکہ دور کر دے اللہ اللہ عنہم ان سے، اسوا بدترین، سو کس کو کہتے ہیں؟ برے کو، اسوا سب سے برا، سب سے بدترین، جیسے اکبرو، ازلمو، ایسی سب سے بدترین، الذی وہ جو، عملو انہوں نے عمل کیا، عملہ یعملو سے، وَيَجْزِيَهُمْ اور وہ بدلہ دے انہیں، جزا یا جزی سے بنائیں، جیم زا یا، اب یہاں پر بھی یہاں پر زبر آ گیا، یا جزیہ، کس کی وجہ سے؟ کیونکہ شروع میں لام زیر لی ہے نا، لام تاکید، وہ بھی یہاں پر بھی وہ اپلائی ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے، زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ تو تاکہ وہ بدلہ دے انہیں، اجرہم ان کے اجر کا، بھی احسنی بہترین، احسن بہترین بدلہ دے، الذی وہ جو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، عمیلا یعملو سے، یعملون وہ جو عمل کرتے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو متقی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہے، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جتنے بھی انہوں نے، یعنی اگر تھوڑے بہت بھی برائیاں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا، جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے، ہے نا، بدترین جو بھی کیا ہوگا وہ دور کر دے گا، اور ان کو ان کے بہترین کا بدلہ دے گا۔ یعنی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، شرک اور کفر سے بچتے رہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور یہی بدلہ ان پاک باز لوگوں کا ہے جو برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر ایسے لوگوں کا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو بھی کس سے بدل دیں گے؟ بھلائیوں سے بدل دیں گے۔ آیت نمبر 36، الیسا، کیا نہیں ہے، اللہ اللہ بھی کافن، کافی، کیا اللہ کافی نہیں ہے، عبدہ اپنے بندے کو، عبدہ اپنے بندے کو، وَيُخَوِّفُونَكَ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، خوفا یخوفو سے، یخوفون وہ سب ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین ان سے جو، من دونہ اس کے سوا ہے، ومن اور جسے، یدلل بھٹکا دے، ادلہ یدلو سے بنا ہے، اور لام پر یہاں پر جزم تھا من کی وجہ سے، لیکن زیر آگے ملانے کے لیے لگایا گیا، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فما تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من ہادن کوئی ہدایت دینے والا۔ یہاں پر کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو لوگوں کو، یعنی کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے سوا ہیں، یعنی جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈراتے بلکہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں، یا اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے ڈراتے ہیں، لیکن مومن ہمیشہ صرف اور صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ ارے ڈرو، لات منات سے ڈرو، عزا سے ڈرو، اس کے اثر تمہارے اوپر آ جائیں گے، تم کیا کر رہے ہو، ان کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، ہر مومن کو وہ ڈراتے تھے۔ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ غیر اللہ سے ڈرنا تو مشرکین کا طریقہ ہے، غیر اللہ سے تو مشرکین ڈرتے ہیں۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی رسک لے، تو اس کے معاملے پر وہ کیا کرے؟ اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی آپ اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی مرے گا نہیں، اور صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی بھروسہ کس پر کرو؟ صرف زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہینڈل کر دیتے ہیں، اور پھر اس پہ بھروسہ کر دیتے ہیں، تو پھر دل بڑا ہو جاتا ہے، پھر ہمت بڑھ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اب کوئی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
ایک جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے، ایک پیڑ کے سائے کے نیچے آپ کی تلوار اور اس درخت سے کے ساتھ لٹک رہی تھی، یعنی اس پیڑ کے ساتھ لٹک رہی تھی اور آپ آرام کر رہے تھے. تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار لے کر آپ کے اوپر سونت دی اور آپ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا. آپ نے فرمایا میرا اللہ. تو سوچے ایسی سچویشن میں بھی کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر، کہ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بچائے گا اور وہ میرے لیے کافی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے نجات پالی جو اسلام کی ہدایت دیا گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا اور قناعت بھی نصیب ہوئی. ترمذی کی روایت. یعنی سب کچھ دیا گیا اور اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اور پھر ایسا شخص کیا ہے؟ وہ نجات پالی اس نے. ومن، اور جسے یہادی ہدایت دے، ہدا یہادی سے ہدایت دے، اللہ اللہ، فما تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من مدلن کوئی بھٹکانے والا. ادلہ یدلو سے مدلن یہ فائل ہے، کوئی بھٹکانے والا. الیسا کیا نہیں ہے، اللہ اللہ بعزیز زبردست، ذنتقام انتقام لینے والا. کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے نہیں ہے؟ یعنی اللہ ہی ہے جو کہ ہدایت دیا گیا ہے. اس لیے جیسے کہ میں نے ابھی حدیث سنائی تھی تو اس میں یہی کہا تھا نا رسول اللہ نے، جو اسلام کی ہدایت دیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ نجات پا گیا، اس کو نجات مل گئی. جس کو بقدر ضرورت روزی دی گئی، قناعت بھی نصیب ہوئی، ایسے شخص نے نجات پالی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ تجھے اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یہ ان کی جہالت اور دلالت ہے. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا، اور جس طرح اللہ کے راہ دکھائے ہوئے شخص کو کوئی بہکا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بلند بلند ہے، یعنی بہت بڑا ہے، اس پر بھروسہ کرنے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کی طرف جھک جانے والے کبھی محروم نہیں رہتے، اور اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انتقام لینے پر بھی قادر ہے. یعنی جو اس کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے لڑتے ہیں، تو ان کو سخت سزا ملتی ہے. اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین کی طرف. ولا ان، اور اگر، سألتہم آپ سوال کریں ان سے، سألتہم آپ سوال کریں ان سے، من کس نے، خلقہ پیدا کیا، السماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ ضرور وہ کہیں گے، اللہ اللہ نے، یعنی اللہ نے پیدا کیا. قل کہہ دیجئے، افرأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، رأیتم سے بنا ہے رآ، یرا سے، رأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، ماں جنہیں، تدعونا تم پکارتے ہو، دعا یدعو سے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر، ارادنیہ ارادہ کرے میرے ساتھ، ارادنیہ. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو یا ہے، یہ یا ضمیر آئی ہے، نون وقایا ہے. ارادہ فعل ماضی ہے، ارادہ یریدو، ارادہ کرے میرے ساتھ، اللہ اللہ، بدرن کسی تکلیف کا، حل کیا، ہننا وہ سب، یعنی جو غیر اللہ کو یہ پکارتے ہیں وہ سب، کاشفاتو دور کرنے والی ہیں، کاشفات، کشفا یکشفو سے، کاشفات دور کرنے والی ہیں، در رہی اس کی تکلیف کو، یعنی جو ان کی دیویاں ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں. او یا ارادنی اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، برحمتن رحمت کا، حل کیا، ہننا وہ سب، ممسکاتو روکنے والی ہیں، امسکا یمسکو سے، ممسکاتو روکنے والی ہیں، رحمتی ہی اس کی رحمت کو. قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، علیہ اسی پر، یتوکلو توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، توکلا یتوکلو فعل مضارع، واو کاف لام اس کے روٹ لیٹر سے، بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، المتوکلون بھروسہ کرنے والے. اچھا، اس میں جو آیا نا ایک ارادنیہ آیا ہے، ایک جگہ ارادنیہ آیا ہے اور ایک جگہ ارادنی آیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ارادنیہ آیا ہے یہاں پر یا ضمیر ہے، لیکن یہاں پر زبر کیوں آیا ہے؟ ان کی وجہ سے زبر آیا ہے.
ٹھیک ہے، ان جو ہے زبر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اور اگر وہ سوال کریں آپ سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ مشرکین مکہ جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہی مانتے تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق، بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اسی کے پتھر اور لکڑی کے بت کسی چیز کو، یعنی پہلے تو وہ مانتے تھے لیکن اسی کے پتھر بناتے تھے، لکڑی بناتے تھے اور لکڑیوں سے بت بناتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور جبکہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہر چیز کو، آسمان اور زمین کو اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو، کیا تم نے دیکھا جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر وہ اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ نقصان کا، تو کیا وہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی دینا چاہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی بھلائی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، بلکہ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی تم مجھے کتنی بھی دھمکی دے دو، تم میرے ساتھ کچھ بھی کر لو، مجھے تو صرف اور صرف اللہ ہی کافی ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ سورہ زمر میں یہاں زیادہ تر ہمیں کس چیز کا سبق مل رہا ہے؟ توحید کا توحید کا سبق ہمیں مل رہا ہے، لیسن ہمیں توحید کا مل رہا ہے، اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہے۔ تو اس توکل کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ یہاں بھی سکھا دی گئے کہ آپ کیا کہیے، قل حسبی اللہ، کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، حسبی اللہ ایک مبارک کلمہ ہے یہ، ٹھیک ہے، صرف دو ہی لفظ ہے اس میں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہماری جو ہے دن بھر کی ساری پرابلمز جو ہوتی ہیں، یعنی ہمارے لیے دن بھر میں جو مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دو عظیم پیغمبر نے بھی یہ دعا مانگی تھی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوجیں جمع کر لی ہیں، تم ان سے ڈرو، اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہے نا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ ایک جنگ ہی سے نمٹے تھے مسلمان، اتنے میں مشرکین نے یہ بات پھیلا دی ایک اور جنگ ہونے والی ہے، اب اس سے نمٹو۔ تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہی کلمات انبیاء کرام نے کہا، بولے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دن بھر کی پرابلم بھی جو ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے دن بھر میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صبح شام کے اذکار میں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، حسبی اللہ۔ ٹھیک ہے، آیت 39، قل کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، ایملو عملا یعملو سے، ایملو عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عاملون عمل کرنے والا ہوں، فسوفا، اچھا عاملون کیا ہے، یہ فاعل ہے، عملا یعملو سے عامل فاعل ہے یہ، میں عمل کرنے والا ہوں، فسوفا تو جلد ہی، تعلمون تم سب جان لوگے، علیما یعلمو سے، یعنی مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور آپ کو جو ہے آپ پر بھروسہ نہیں کر رہے اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو تم ٹھیک ہے آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر عمل کرو، میری بات تمہیں نہیں ماننی ہے تو مت مانو، ایک اور جگہ آیا نا، ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہیں تمہارا جو دل کر رہا ہے تم وہ کام کرو، میرے لیے تو صرف اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تمہاری مرضی، تم جس حالت پہ رہو، میرا کام تو صرف تمہیں ڈرانا ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، اور ان سے کیا کہو کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40، من کون ہے، یا اتی ہی آتا ہے اس کے پاس، اتا یا اتی سے، یا اتی ہی آتا ہے اس کے پاس، عذابن ایسا عذاب، یخزی ہی جو رسوا کر دے گا اسے، یخزی جو رسوا کر دے گا اسے، اخزا یخزی سے، ویحلا اور اترتا ہے، احلا
ہلا یہلو سے، یہلو فعل مضارع، وہ اترتا ہے یعنی اوپر سے نیچے اترنا، علیہ اس پر، عذاب عذاب، مقیم قائم رہنے والا، مقیم ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون ہے جس کے پاس عذاب آئے اور وہ اسے رسوا کر دے، اور جو جس پر عذاب اتر جائے وہ جلدی سے جاتا نہیں ہے، وہ قائم رہتا ہے، یعنی تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جس کی انہیں دھمکی دی گئی تھی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہوئی، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، جیسے کہ وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک سے بھوک اور ڈراٹ قحط میں، سوکھے میں مبتلا ہوئے، اسی طرح پھر بدر کے میدان میں پہنچے، پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو ایک کنویں میں ایسی پھینکوا دیا تھا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر رسوائی آتی ہے۔ ہمیں آج مسلمان اتنے رسوا ہیں، اتنے ذلت بھری زندگی وہ جی رہے ہیں، ہر جگہ ان کو ذلت ہے، رسوائی ہے، ہر جگہ لوگ ان کو ذلت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے یہ، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چھوڑ دیں، پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ہم ان کا خیال نہ رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے اس کا خیال نہ رکھیں، نافرمانیاں کرتے چلے جائیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام رسوائی ہوتی ہے نا، پھر رسوائی ملتی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کو اور اللہ والوں کو تو رسوائی نہیں ملتی، ان کی تو عزت افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر وقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، کہ اللہ تعالیٰ میں بھوک سے، قلت سے، ذلت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور اس بات سے کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم کروں۔ اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا اچھا انجام رکھ اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بھی دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلا ینزلو سے ہم نے نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، فمن تو جو اہتدا ہدایت پا جائے، فمن اہتدا من ہے یہ نا، یہاں پر جو ہمیں زیر لگ رہا ہے وہ کس لیے؟ آگے ملانے کے لیے، پڑھتے ہیں نا، تو فمن تو جو اہتدا ہدایت پا جائے، یہ فعل ماضی ہے، ہا دال یا، اہتدا یہتدی سے ہدایت پا جائے، فلی نفسی ہی تو اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے، ومن اور جسے دلہ بھٹکا دے، دلہ یدلو سے، فانما تو بے شک یدلو وہ بھٹکاتا ہے، دیکھیں فعل ماضی بھی آ گیا اس میں، مضارع بھی، دلہ فعل ماضی، یدلو فعل مضارع، تو وہ بھٹکاتا ہے، علیہا اپنے خلاف، سوری وہ بھٹکتا ہے، تو جو کوئی بھٹک گیا، دلہ مطلب جو کوئی بھٹک گیا، تو بے شک یدلو وہ بھٹکتا ہے، علیہا اپنے خلاف، وما اور نہیں ہے، انت آپ، علیہم ان پر بھی، وکیل کوئی ذمہ دار، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار، یعنی اہل مکہ جو ہے کفر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آتے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا ہے کہ یعنی رسول اللہ سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس قرآن کو سچائی اور اور سب تمام سچائی والے راستوں کے ساتھ آپ کو ہدایت دے کر نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہیں پریشان مت ہو، یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے، اور ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے ان کی ہدایت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے پکڑ نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں جائے گا، اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہوگا، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی ہوتے ہیں ذمہ دار کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، بلکہ ان سے ہی پوچھا جائے گا، حساب لینے والے ہم ہیں، آپ کا کام صرف کیا ہے؟ دعوت دینا،
اور حساب کا کام ہمارا ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہو۔ یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ قرآن ہمارے لیے گائیڈنس ہے نا، ریمائنڈر ہے اور تسلی دیتا ہے ہمیں، اور وقت وقت پر ہمیں قرآن جو ہے تسلی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان مت ہو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، کہ صرف اور صرف قرآن کو بیان کر دو، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، تمہاری ذمہ داری ختم۔ ہاں، اگر ہم نے آگے تک بھی نہیں پہنچایا اس پیغام کو، پھر ہم سے پکڑو گے۔ اللہ اللہ یتوفا، وہ فوت کرتا ہے، توفا یتوفا، وہ فوت کرتا ہے یعنی روح قبض کرتا ہے، الانفسا، جانوں کی، ہینا، جس وقت، موتہا، اس، ان کی موت کے وقت، التی، اور وہ جو، لم، نہیں، تمت، وہ مرے، لم تمت، نہیں وہ مرے، تموت، ٹھیک ہے، لم تمت، لم کی وجہ سے جزم آیا ہے تا پر، فی منامی، ہاں اپنی نیند میں، نوم سے، منامی، ہاں اپنی نیند میں، فیمسکو، تو وہ روک لیتا ہے، امسکا یمسکو سے، پھر وہ روک لیتا ہے، التی، اس کو، جو، قدا، اس نے فیصلہ کر لیا، قدا یقدی سے، علیہا، جس پر، الموت، موت کا، ویرسلو، اور وہ بھیجتا ہے، ارسلا یرسلو سے، الاخرى، دوسری کو یعنی دوسری روح کو، الی اجل، ایک وقت تک، مسمن، مقرر، مقرر وقت تک، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ان ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے جو یتفکرون، غور اور فکر کرتے ہیں، تفکرا یتفکرون، جو غور اور فکر کرتے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے ایک اور نشانی ہے، عقل والوں کے لیے نیند، اور نیند کے وقت روح کا قبض ہونا، یہ جو ہے عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اس میں جو ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہی ہے جو فوت کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سوتے ہیں، جب انسان رات کو فوت ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک روح نکال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اور پھر جب وہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو وہ روح واپس کر دی جاتی ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند جو ہے یہ ایک موت کی بہن ہوتی ہے، موت کا یہ ایک ایکسپیرینس ہے، اور نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان نہ تو پھر کچھ سن پاتا ہے، نہ کوئی کچھ کام کاج کر پاتا ہے، ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس ایسے ہو جاتا ہے جیسے مرے ہوئے لوگوں کی جیسا، لیکن ہاں سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، حرکت کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، تو ایک روح ابھی بھی باقی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب انسان کو جاگنا ہوتا ہے تو وہ روح واپس آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، نشانی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی تم کچھ لوگ کہتے تھے نا، مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ ہم کیسے اٹھیں گے قبروں سے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور ہم چورا چورا ہو جائیں گے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ایسے ہی جیسے اللہ دنیا میں دوبارہ روح بھیج دیتا ہے نیند سے جاگتے وقت، تو وہاں قبر میں بھی دوبارہ جو ہمیں انسان اللہ تعالیٰ قبر میں بھیجے گا، یعنی یہاں ہم ایک طرح سے موت میں ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ہمیں قبر میں بھیجا جائے گا، اور انسان قبروں سے باہر نکل کر آئے گا، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا۔ اب یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، وہاں قبر سے باہر نکلے گا، یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روح بھیج دیتا ہے، اس کو دوبارہ اٹھا دیتے ہیں، لیکن وہاں جب روح آئے گی تو وہ ایک الگ ہی دنیا ہوگی، ٹھیک ہے، ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے انسان کو۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت سوتے اور جاگتے ہر وقت اپنے انجام کو، قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں، غور اور فکر کرو اس بات میں، تجربہ کرو اس بات میں۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے، نہ جانے اس پر کیا کچھ اس پر آ گیا ہو۔
یعنی یہ سنت ہے سونے کی کہ جب انسان جو ہے سونے کے لیے جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اس کو جھاڑ لے، یعنی بستر کو جھاڑ لے پھر سوئے، کیونکہ انسان کو شعور نہیں رہتا نا، رات کو پتہ نہیں چلتا کچھ، اور پھر دعا پڑھے، بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها واحفظها بما تحفظ بما عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، اور اگر تو نے میری جان کو روک لیا اور اس پر تو اس پر رحم کرنا، یعنی اگر روح واپس نہیں لوٹائی تو رحم کرنا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے نا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اسی طرح اللہم بسمک موتو و احیا، اسی طرح الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے تاکہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، پروٹیکشن میں رہیں، اور ہر وقت ہم یاد کرتے رہیں اپنے انجام کو۔ پھر آیت نمبر 43، امت تخذو، یا انہوں نے بنا لیے، ام مطلب کیا، اتخذو انہوں نے بنا لیے، ام تھا یہ میم کے نیچے زیر ہے آگے ملانے کے لیے، اتخذا یتخذو سے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شفعاء کچھ سفارشی، قل کہہ دیجئے اولو اور کیا اگر کانو ہوں وہ لا یملکونا نہیں مالک رکھتے، املکا یملکو لا یملکونا نہیں مالک رکھتے، سوری ملکا یملکو سے ہے یہ، میم لام کاف، ملکا فعل ماضی، یملکو فعل مضارع، نہیں وہ ملکیت رکھتے یا مالک ہوئے شیئن کسی چیز کے، ولا اور نہ ہی یاقلون وہ عقل رکھتے، عقلا یا عقلو سے، یعنی اب یہاں پر مشرکین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتائی کہ تم غور اور فکر کرو، تم جو ہے رسول اللہ سے یہ پوچھتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جیسے کہ تم نیند سے اٹھتے ہو، نیند سے جاگتے ہو، بیدار ہوتے ہو، اسی طرح تم قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی طرح یہ تمہیں روز ایکسپیرینس کرایا جاتا ہے، اور تم جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، مجھے نہیں مان رہے، ایک شریک یعنی ایک اللہ کو نہیں مان رہے، تم جو ہے اللہ کے علاوہ اتنے سارے کو تم نے بنا رکھا ہے، اور تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ سفارشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے سفارش کریں گے، تو کہہ دو، ان سے کہہ دیجئے، ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ تو تھوڑی سی بھی چیز کے کا اختیار نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس عقل ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے ان کے بت اور ان کے معبود جو ہیں وہ کوئی سفارش نہیں کر سکتے، ان کو وہ شفیع سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور اس بات کا تم عقل اور شعور نہیں رکھتے، نہ تو ان کی آنکھیں ہیں، نہ ان کے کان ہیں، ہے نا، اور وہ تو ایک پتھر ہیں، ان کے اندر تو جانیں نہیں ہے، روح نہیں ہے، تو کیسے تمہارے سامنے سفارش کریں گے؟ تمہارے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سفارش کا اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو چاہے سفارش کا موقع دے۔ اور اسی طرح قبروں کے پاس جا کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہے نا، وہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں اور یہ بہت نیک لوگ ہیں، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں گے، تو وہ ہم ان سے صرف اتنا بول رہے ہیں کہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دو، تو یہ سب بیکار کی باتیں، اللہ تعالیٰ تو صرف ڈائریکٹ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جو ہے انڈائریکٹ طریقے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور غیر اللہ کچھ نہیں دیتے۔ آیت 44، قل کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے ہیں، شفاعت سفارش، ساری سفارش، ساری شفاعت، جمیعاً ساری کی ساری، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی سفارش ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب واپس اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں مشرکین کی جو نفرت ہے وہ توحید سے ہے، اور جو محبت کرتے تھے وہ شرک سے،
تو اس میں بیان فرما کر جو ہے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کس بات کے طرف اشارہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ جو ایک واحد ہے، احد ہے، صرف اسی کو پکارو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اور اس وقت اس نے انہیں پیدا کیا جبکہ نہ تو کچھ تھا اور نہ ہی کوئی نمونہ تھا، یعنی کوئی نمونہ، کوئی اگزامپل کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ وہ ظاہر اور باطن اور چھپے اور کھلے کا عالم ہے۔ یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اپنی آپس میں کرتے رہے، سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب یہ قبر سے نکلیں گے اور قیامت کے دن میدان میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو کس دعا سے شروع کرتے، یعنی کس دعا سے شروع کرتے؟ وہ اس سے پھر آپ فرماتی، یعنی حضرت عائشہ فرماتی کہ اس دعا سے کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادتک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدینی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ صحیح مسلم کی روایت، یعنی اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان اور زمین کو بے نمونہ پیدا کرنے والے، یعنی اکیلے پیدا کرنے والے جب کچھ نہیں تھا، اے حاضر اور غائب کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندے کے اختلاف کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس چیز میں اختلاف کیا گیا ہے تو مجھے ان سب میں سے اپنے فضل سے حق راہ دکھا، تو جسے چاہے سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرو، تو اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ یہی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انی احد الیک فی ہذہ الدنیا، یعنی بے شک میں نے عہد کیا اس دنیا میں، انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتبعدنی من الخیر وانی لا اتقی الا برحمتک فاجعل لی عندک احدا توفینی یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، یعنی اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو بے نمونے پیدا کرنے والے، اے غائب اور حاضر کے جاننے والے، میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری گواہی یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میری یہ بھی شہادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ اگر مجھے میری ہی طرف سونپ دے گا تو میں برائی کے قریب اور بھلائی سے دور ہو جاؤں گا۔ اللہ میں تو صرف تیری رحمت کا ہی سہارا اور بھروسہ رکھتا ہوں، بس تو ہی مجھ سے عہد کر جسے تو قیامت کے دن پورا کرے گا، اور یقیناً تو عہد شکنی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک حضرت سہیل فرماتے ہیں میں نے قاسم بن عبد الرحمن سے جب کہا کہ کون اس طرح یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ہماری تو پردہ نشین بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک کاغذ نکالا اور فرمایا کہ یہ دعا ہمیں رسول اللہ نے سکھائی تھی، اور وہ کون سی دعا ہے؟ یہی والی، اللہم فاطر السماوات والی، جس کے معنی ہیں کہ اے آسمان اور زمین کو بے نمودار پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے، تو ہر چیز کا معبود ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، یہی گواہی دیتے ہیں۔ میں شیطان اور اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں اپنی جان پر کوئی گناہ یا کسی اور مسلمان کی طرف کسی گناہ کی طرف لے جاؤں، ٹھیک ہے، اس بات کی بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سکھایا تھا، اور سونے کے وقت وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو اپنی دعا میں
جب ہم دعا مانگے تو اپنی دعا میں یہ شامل کرا کریں کہ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے. آیت 45. وَإِذَا اور جب ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ اکیلے اسی کا اشتمعزت نفرت کرتے ہیں. اشتمعزت شیم میم زا سے بنا ہے. اشتمازاز ان اجتماعزت سے اس غم کو کہتے ہیں جو دل کو پکڑ لے، یعنی چہرے پر ظاہر ہو جائے، یعنی دل کو پکڑ لے اور چہرے کو ظاہر ہو جائے ایسا غم جو دل پر لگ جائے. اسی سے اس کا اپوزٹ آتا ہے یستبشرونا، استبشار سے اتنی خوشی کہ چہرے پر ظاہر ہو جائے یعنی کنٹرول نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیں آیت نمبر جی. وَإِذَا اور جب ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وعدہ اکیلے اسی کا اشتماعزت نفرت کرتے ہیں قلوب دل، قلب کی جمع قلوب ہے، ٹھیک ہے، قلوب دل. اور یہاں پر یہ جو ہے شین میم زا اس کا روٹس ہیں، اور اشمعزا اس کا فعل ماضی اور یشمعزو اس کا فعل مضارع آتا ہے. تو نفرت کرتے ہیں یعنی غم اور شدید نفرت. الذین دل الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے، آمنا یؤمنو سے بالآخرتی آخرت پر. وَإِذَا اور جب ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، ذکرہ یذکرو سے بنا ہے اور ذکرہ کیا ہے یہاں پر مجھول ہے. الذین ان لوگوں کا جو من دونی ہی اس کے علاوہ ہے، اذا تب ہم وہ سب یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہیں پر ہی اس کا اپوزٹ آ گیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو غیر اللہ کی خوشی کس بات میں ہے؟ غیر اللہ کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور لیکن جب ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. تو غیر اللہ کی خوشی اللہ کے ذکر کے علاوہ ہوتی ہے نا. اور یعنی مشرکین کی جو خوشی ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی ذکر سے ہوتی ہے، اور مومن کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کس بات پر کھٹکتا ہے اور کس بات پر خوش ہوتا ہے. کیا اللہ کے ذکر پر؟ ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دل کھٹکتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر سے مجھے قرآن سننا پڑ رہا ہے، اللہ اب کب ختم ہوگا، اب میں بور ہو گئی، 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، اب 5 منٹ اوپر ہو گئے، اب ایسا تو نہیں ہو رہا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے، اور اللہ کے ذکر پر ان کا دل گھٹتا تھا، غمگین ہوتا تھا، بہت بہت ان کو غم ہوتا تھا، ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا کیا ہے، ہمارے چہرے پر کس بات سے خوشی آتی ہے اور کس بات سے ہم جو ہے افسوس میں پڑ جاتے ہیں. تو اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے اگر ہمارے دل پر خوشی آ جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. پھر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ بس پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے دل جیسے کہ پہلے آیا پھر دل پتھر ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل خوش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پتھر ہونے سے بھی ہمارے دل کو بچائے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ہمیں اتنی خوشی ہو کہ ہماری خوشی جو ہے وہ چہرے پر ظاہر ہو جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم